अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की दारुल दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है। दारुल दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, आलूदगी की सतह भी तेज़ी से बढ़ रही है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हुकूमत को ग्रैप 3 के तहत पाबंदियां लगानी पड़ रही है। आज जुमे की सुबह कौमी दारुल के इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी शदीद सतह तक पहुंच गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज से दिल्ली NCR में रैपिड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे मरहले को नाफिज करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 के निफाज के बाद बहुत सी पाबंदियां लगाई जा रही है। जहां सड़कों पर उड़ते धूल के बादलों को पुरसुकून करने के लिए पानी के छिड़काव छोड़े जाते हैं, वहीं डीजल से चलने वाली मालगाड़ियों पर भी सख्त पाबंदी होगी। इससे बच्चों के स्कूल भी मुतासिर होंगे। दिल्ली NCR में ग्रैप 3 के तहत पाबंदियों के निफाज का बच्चों के स्कूलों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस हुक्म के बाद अब कौमी दारुल रीजन में 5वीं तक के बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन मोड पर चले गए। वाज़ेह है कि अगर आलूदगी की सतह इससे भी बदतर होती है तो ग्रैप 4 को भी लागू किया जा सकता है। इस सूरत हाल में बच्चों और बुजुर्गों को मशवरा दिया जाता है कि जहाँ तक मुमकिन हो घर से बाहर ना निकलें। बीजेपी के लीडरों को अब यह महसूस होने लगा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे लगाकर वोटर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए NCP अजीत के सरबराह अजीत पवार की जानिब से इन इश्तियालंगेज नारों पर एतराज़ के बाद अब बीजेपी में भी इन नारों के ताल्लुक से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी की मुकामी लीडरशिप ने अपने स्टार प्रचारकों को इन नारों से गुरेज का मशवरा दिया है। ये मशवरा देने वालों में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी, MLC पंकजा मुंडे और हाल ही में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान शामिल हैं। वाज़ेह के 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का इश्तियालंगेज और एक कम्युनिटी को निशाना बनाने वाला नारा दिया था, जिस पर काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं। इनके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था कि एक है तो सेफ है, लेकिन इन नारों से बीजेपी और महायुवती में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इस नारे के बारे में अशोक चौहान ने कहा है कि मैं अपने काम पर यकीन रखता हूँ, मुझे ऐसे नारों की ज़रूरत नहीं है। अगरचे मैं बीजेपी पे हूँ, लेकिन मैं एक सेकुलर हिंदू हूँ और सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखता हूँ। इस तरह के नारों की महाराष्ट्र के तनाजुर में कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी का नज़रिया है कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन पार्टी सेकुलरिज्म में यकीन रखती है और इस पर अमल भी करती है। हाल ही में महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की रुकन बनी बीजेपी की सीनियर लीडर पंकजा मुंडे ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की महाराष्ट्र में कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तरक्की में रुकावट के मसाइल उठाए जाने चाहिए। हिंदुस्तान के ज़रिए अवामी तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत के बावजूद दाखिली सतह पर फ़लस्तीन की हिमायत या इस मसले पर गुफ्तगू पर तरह तरह से रोक लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मुल्क में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज पर कई रियासतों में मुकदमात दर्ज किए गए, वहीं इस मौजू पर खालिस इल्मी बहस को भी रोका जा रहा है। ताज़ा मामला गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के शोबे सियासत और अवामी पॉलिसी का है, जिसने हाल ही में हिंदुस्तान और आलमी सतह पर फ़लस्तीनी जद्दोजहद पर मबनी एक मुज़ाकरे को मनसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 नवंबर को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के शोबे सियासत ने मसावात के हुकूक़ के लिए फ़लस्तीनी जद्दोजहद, हिंदुस्तान और आलमी रद्दअमल के मौजू पर मुज़ाकरे का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जोया हसन को मदऊ किया गया। ताहम 10 नवंबर को मुंतज़मीन की तरफ से इन्हें एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि इस मुज़ाकरे को मनसूख कर दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने ओखला से रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खां को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मुलजिम को हिरासत में रखने का कानूनी जवाज़ नहीं है। अदालत ने मरियम सिद्दीकी के ताल्लुक से कहा कि ED की चार्जशीट में इनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहाई का हुक्म दिया है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अमानतुल्लाह खां पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर तकर्रुरियाँ की, बल्कि इसके इवज़ मिले पैसे से जायदादें भी खरीदी। इसी के तहत इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। ताहम 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खां को इनके घर से ED ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इससे कबल भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसी अदालत से इन्हें ज़मानत भी मिल गई थी। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने ED की चार्जशीट पर गौर करने से इनकार कर दिया और इनकी हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, इसीलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। दरअसल अमानतुल्लाह खां ज़मानत मिलने के बाद जुमेरात की रात जेल से बाहर आ गए हैं।
ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے والی تقاریر کو نفرت انگیز تقاریر کے زمرے میں شامل کرنے اور اس کے مطابق قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ نے سماج سے انکار کر دیا۔ دائیں بازو کی ایک تنظیم ہندو سینا سمیتی نے مفاد عامہ کی عرضی دائر کر کے مطالبہ کیا تھا کہ نہ صرف اس سلسلے میں گائیڈ لائن بنائی جائے بلکہ ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے مرکزی حکومت کو ہدایت بھی جاری کی جائے۔ تنظیم نے دلیل کے طور پر کسانوں کے احتجاج کے دوران کسان رہنما راکیش ٹکیٹ اور مدھیہ پردیش کے سابق کانگریسی وزیر سجن سنگھ ورما کی تقاریر کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ اس سے ملک کی سیکورٹی کو خطرہ لاحق ہونے کے ساتھ عوامی بے چینی پیدا ہو سکتی تھی۔ سجن سنگھ ورما نے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہندوستان کی باری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے عوام اپنے وزرائے اعظم کی رہائش گاہوں میں گھس گئے تھے، ایسے ہی ہندوستان میں بدعنوانی سے پریشان عوام وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں گھس جائیں گے۔ ہندو سینا سمیتی نے اپنی عرضی میں ان تقاریر کو خود مختاری اور ریاست کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی قرار دیتے ہوئے رہنما خطوط جاری کرنے پر زور دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے اس عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سوچتے ہیں کہ دستور ہند کوڑا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اسے نہیں پڑھا ہے۔ راہل گاندھی نے 20 نومبر کو مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے قبل ناندیڑ اور بہار میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی اگر دستور کی بنیادی دستاویزات کا مطالعہ کرتے تو وہ مختلف پالیسیوں کو اختیار کرتے۔ مودی اور بی جے پی نے قبل ازیں ادعا کیا تھا کہ کانگریس لیڈر دستور کی جو نقل دکھا رہے ہیں اس کے اندر کوڑا کاغذ ہیں۔ ناندیڑ میں کانگریس لیڈر لوک سبھا کے ضمنی انتخاب کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ موجودہ کانگریس رکن پارلیمنٹ وسنت چوہان کے انتقال کی وجہ سے یہ انتخاب ضروری ہوا ہے۔ کانگریس نے ان کے فرزند رویندر چوہان کو اتارا ہے جبکہ بی جے پی سنتوش ہمباڈے کو امیدوار بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے قبائلی آبادی والے نندو وہار میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ میں کوڑا دستور دکھا رہا ہوں۔ دستور ان کے لیے کوڑا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسے نہیں پڑھا ہے۔ اگر مودی دستور پڑھے ہوتے تو ان کا رویہ اس طرح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے 25 امیر آدمیوں کے 16 لاکھ کروڑ روپے کے قرض معاف کیے ہیں لیکن غریبوں اور کسانوں کے نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کانگریس اور اس کے اتحادی کشمیر کے لیے ایک علیحدہ دستور اور آرٹیکل کی 370 کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے 20 نومبر کے اسمبلی انتخابات کے لیے چھترپتی سامبھاجی نگر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا مہاراشٹر کے عوام کانگریس اور اس کی حلیف جماعتوں کی تائید کرتے ہیں جو پاکستان کی زبان بول رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کشمیر کو آرٹیکل 370 سے پاک کیا تو کانگریس نے پارلیمنٹ اور عدالت میں اس کی مخالفت کی اور وہ اس کی بحالی کی سازش کر رہے ہیں جو کشمیر میں ایک علیحدہ دستور دے گا۔ مودی نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہر ہندوستانی چاہتا ہے کہ کشمیر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا دستور ہی نافذ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کانگریس کہا کرتی تھی کہ تحفظات ملک کے خلاف ہیں، وہ تحفظات کو میرٹ کے خلاف سمجھتی تھی۔ کانگریس کی ذہنیت اور ایجنڈا ابھی نہیں بدلا ہے، اسی لیے وہ اس حقیقت کو ہضم نہیں کر رہے ہیں کہ او بی سی کا ایک شخص گزشتہ 10 سالوں سے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں بی جے پی برسر اقتدار ہے۔ اورنگ آباد کو وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے اور فڈنویس بھی آئے لیکن انہوں نے کبھی اورنگ آباد کی ترقی کی بات نہیں کی۔ برسر اقتدار جماعت اور دیگر جماعتیں کبھی عوامی مسائل کے بارے میں بات نہیں کرتے، یہ لوگ صرف آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اورنگ آباد میں صرف اس لیے انتخابی میدان میں قدم رکھ چکے ہیں کہ مجلس کو شکست دی جائے۔ ان کا مقصد جیتنا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اتحاد کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اورنگ آباد کی عوام نے اتنی محنت اور قربانیوں کے بعد جو سیاسی قیادت پیدا کی ہے اسے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ انتخابی میدان میں کھڑے ہیں ان کا مقصد بی جے پی کو کامیاب کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مودی جیت جائیں اور مجلس کا نام ہو جائے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اورنگ آباد ایسٹ اسمبلی حلقے کے تحت نارے گاؤں میں مجلس کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے سوال کیا کہ مہاراشٹر کے مسلمان اس قدر سیاسی طور پر بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو اپنا رہنما تصور کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی فسادات کے ذریعے مسلمانوں کی عصمتوں کو لوٹا تھا اور ان کا خون بہایا تھا۔ مسلمان یہ کیسے فراموش کریں گے کہ شیو سینا نے کئی ڈزن فسادات کے ذریعے ان کو نقصان پہنچایا۔ ممبئی کے چپے چپے پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کل کے یہ لٹیرے اور رہزن آج ہماری صفوں میں ووٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ معصوم مسلمان ان کے بہکاوے میں بھی آ رہے ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے اور کانگریس ہی انہیں نجات دلائیں گے۔ ہم ممبئی اور بھیونڈی کے ہولناک فسادات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اکبر الدین اویسی نے محمد حسین گراؤنڈ اگری پاڑا بائیکالا میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا مقصد طلباء کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ انہوں نے قومی چلڈرنز ڈے کے موقع پر ایل بی اسٹیڈیم میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ چلڈرنز ڈے بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو ملک کے پہلے وزیر اعظم ہی نہیں تھے بلکہ نئے ہندوستان کے معمر تھے جنہوں نے ملک کو دنیا کے سامنے عظیم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 5,000 کروڑ روپے سے ریاست میں انٹیگریٹڈ اسکولز کا قیام عمل میں لایا ہے۔ حال ہی میں ہاسٹلز میں طلباء کے ڈائٹ اور کاسمیٹک چارجز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ریاست میں 5,000 اسکولز بند ہو گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے محکمہ تعلیمات کے لیے بجٹ میں 7% اضافی فنڈ فراہم کیے ہیں، اساتذہ کی ترقی اور تبادلوں کو یقینی بنایا ہے۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے BRS ورکنگ صدر KT راما راؤ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وقار آباد میں کلکٹر پر حملے میں KTR اصل ملزم ہے۔ KTR کو اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کلکٹر اور دیگر عہدیداروں پر حملے کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لکشڑالہ کے 90% کسانوں نے فارما کمپنی کی تائید کی اور انہوں نے اراضی حوالے کرنے اتفاق کیا، لیکن BRS سے سازش کی گئی اور عہدیداروں پر حملہ کیا گیا تاکہ پروجیکٹ کے قیام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ مہیش کمار گوڑ نے الزام عائد کیا کہ سیاسی مقصد براری کے لیے KTR کسانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے مالیاتی سال 2024-25 بجٹ کے تیسرے سہ ماہی کے تحت 254 کروڑ 61,69,000 روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال نے GORT 95 جاری کیا، جس میں مختلف اسکیمات کے لیے بجٹ کی منظوری کی تفصیلات شامل کی گئی۔ اقلیتوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی سے متعلق اسکیمات کے لیے حکومت نے زائد بجٹ مختص کیا ہے۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تحت ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ اسکیم کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ مختص کیے گئے۔ بجٹ میں اسکیم کے لیے 30 کروڑ مختص کیے گئے، جس میں سے 15 کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں۔ بینکوں سے مربوط سبسڈی اسکیم کے لیے بجٹ میں 300 کروڑ مختص کیے گئے اور ابھی تک 150 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ مزید 75 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ اسکیم کے لیے مزید 75 کروڑ کی اجرائی باقی رہے گی۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کو فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے 37 کروڑ 50 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ کوڈنگل میں کلکٹر وقار آباد پرتیک جین اور دیگر عہدیداروں پر حملے کے واقعے پر پولیس نے خاطیوں کی نشاندہی کے عمل میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ وقار آباد کے لکشڑالہ گاؤں میں صنعتوں کے قیام کے لیے اراضی حصول کی مہم کے تحت کلکٹر اپنے ماتحت عہدیداروں کے ساتھ پہنچے تھے۔ مقامی BRS قائدین کی قیادت میں عوام نے احتجاج کیا اور سرکاری گاڑیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ حملے میں کلکٹر اور دوسروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور ایک عہدیدار زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں BRS کے سابق رکن اسمبلی P نریندر ریڈی کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مہیش بھگوت IPS نے انسپکٹر جنرل ملٹی زون V ستیہ نارائنا کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف اب تک کی کارروائی کے بارے میں معلومات حاصل کیے۔ جماعت اسلامی ہند کے قومی اراکین کے اجتماع کا آغاز آج بعد نماز جمعہ حیدرآباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ انصاف اور مساوات کے موضوع پر مبنی یہ 3 روزہ تقریب 15 سے 17 نومبر تک وادی ہدا گراؤنڈز پہاڑی شریف میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں 15,000 سے زائد اراکین کے ساتھ 2,000 خاندانوں کے افراد کی شرکت متوقع ہے۔ تقریب کے انتظامات میں 1500 والنٹیئرز مصروف ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اجتماع کے چیف آرگنائزر عبدالجبار صدیقی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہند ایک ہمہ جہت تنظیم ہے جس کے شعبے میں روحانیت، بین المذاہب ہم آہنگی، تحقیق و تعلیمی امور، سماجی ترقی، تعلیم، پالیسی مسائل، اقدار پر مبنی سیاست، انصاف پر مبنی معیشت وغیرہ شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل رات بے قابو کار نے 4 افراد، موٹر سائیکلوں اور پانی پوری کی بنڈی کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ انسپکٹر نامپلی اپالا نائیڈو نے بتایا کہ کل رات تقریباً 12:10 پر عابد علی ملک ساکن راجندر نگر بذریعہ کار بازار گھاٹ کی سمت کھانے کے لیے ہوٹل جا رہا تھا۔ وہ حالت نشے میں تھا۔ اس دوران اس کا BP بڑھ گیا اور گاڑی نے بے قابو ہو کر نیلوفر کیفے کے قریب 4 افراد کو ٹکر دے دی، جن میں 32 سالہ معین الدین ساکن ملک پیٹ شدید طور پر زخمی ہو گئے، جبکہ دیگر 3 معمولی زخمی بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ راہگیروں کو ٹکر دینے کے بعد گاڑی سوار نے 3 موٹر سائیکلوں کو بھی ٹکر دے دی اور اس کے بعد نیلوفر کے پاس سے گاڑی کو یو ٹرن لے کر پانی پوری کی بنڈی کو بھی ٹکر دی۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس حادثے کے بعد مقامی افراد نے عابد علی ملک کو پکڑ کر مار پیٹ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ معذرے کے شہر حیدرآباد میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں۔
گزشتہ مہینے بھی مائلارڈوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں ایک تھار گاڑی نے 11 افراد کو ٹکر دی تھی۔ اس طرح کے واقعات پر سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے طلباء کی جانب سے منعقدہ تمثیلی اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران انتخابات میں حصہ لینے کی عمر کو 25 سے گھٹا کر 21 سال کرنے کے بل پاس کیے جانے کی ستائش کی اور کہا کہ آنجانی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے رائے دہی کی عمر کو 18 سال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں سونیا گاندھی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے قانون حق تعلیم کے نفاذ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے اور تعلیم یافتہ بنانے کے اقدامات کیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ موجودہ معاشرے میں اس طرح کے تمثیلی اسمبلی پروگرامز کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں میں شعور بیداری ہوتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شہر حیدرآباد میں ٹرانسجینڈروں کو ٹریفک والنٹیئرز کے طور پر مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے مطابق سی ایم ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہوم گارڈز کی طرح ٹرانسجینڈرز کے لیے خصوصی ڈریس کوڈ اور تنخواہ کو حتمی شکل دیں۔ بھرتی تجرباتی بنیادوں پر کی جائے گی۔ ٹرانسجینڈرز کو نشے میں ڈرائیونگ چوکیوں اور دیگر زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں تعینات کیا جائے گا تاکہ شہر میں ٹریفک کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کو کم کرنے میں مدد ملے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ حیدرآباد شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹرانسجینڈرز کو بطور ٹریفک والنٹیئرز کی تقرری پر توجہ مرکوز کریں۔ سابق ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو دبئی اسپورٹ کونسل نے کھیلوں کا سفیر مقرر کیا ہے۔ ثانیہ مرزا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے دبئی اسپورٹس کونسل کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب کی کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دبئی کے لیے کھیلوں کا سفیر بننا ایک اعزاز ہے۔ ثانیہ مرزا نے لکھا ہے کہ یہ ناقابل یقین موقع فراہم کرنے کے لیے میں دبئی اسپورٹس کونسل کی شکر گزار ہوں۔